ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਪਿਸਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੋ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਤ ਹੋਇਆ, 4 ਵਾਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ। ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਹੈ। ਟਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਗਨੇ ਪਏ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਤ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਜੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਹ ਮੰਗਣ ਦਾ? ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਟੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਦੇ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਦਾ, ਉਂਝ ਹੋ ਜਾਏਦਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅੱਗੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਤ ਭਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਬੰਨੋ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਵੋ। ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਸਲਤ ਕਰ ਦੋ। ਜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ MNA MPA ਛੁਪਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਥੋਂ ਲੜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਜੇ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਏ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਲਗਾ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 35 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੁਬਾਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਾ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੱਤੇ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PTI ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਪੁਰਅਮਨ ਇਤਜਾਜ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ। ਕੱਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਧਰੀ? ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਛਿੜਨ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੁਰਵਤ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਯਾਰ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ 2 ਹੱਥ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈਆਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਨੈਤ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਓ। 1 मिनट लाला इनायत, 1 मिनट लाला इनायत, मैं एक छोटी बात करता हूँ। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं जो ब्रॉडे चला रहे हैं, किसी ने भी बॉयकॉट की बात नहीं करनी जब तक इमरान खान की खुद ऑफिशियल से स्टेटमेंट नहीं आती। जब तक इमरान खान नहीं बोलेगा PTI ने कोई इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करना। किसी ब्रॉड पे कोई बॉयकॉट की बात करेगा, आपने उसको ब्रॉड से ही निकल जाना है। बायकॉट नहीं करेंगे, जो हो रहा है वो उस पे तो तबसरा करेंगे ना।
चौधरी भाई, मेरे प्यारे भाई, प्लीज मेरे दिल के टोटे, जरा बात तो सुन यही लो ना। तो मसला है, ये तो बीएफटी भाई, यही तो मसला है ना। सुबह भाईजान हमारे आपकी साथ बात इलेक्शन में, इलेक्शन खेलेंगे इंशाल्लाह। भाईजान मेरी बात जी तो सुनो, लाला हमने नायत आपकी बात, रोशनी पा दे मेरी बात पे। एक मिनट मेरी तो बात सुनो ना बाइकाट लाला, कभी यो नहीं यो होगा। मिनट रख, यो मिनट, ये तो एक वो मिनट, चाहते हैं कि इलेक्शन का बाइकाट हो जाए, लेकिन हम एक पीटीआई कभी भी इलेक्शन के बाइकाट नहीं करेंगे, न इमरान खान करेगा। उसने थैंक नंगा यू। करना है, इनको नंगा करना है दुनिया के सामने। तो जब नंगा करेंगे तो इलेक्शन में तो रहेंगे, ख्वाह 10 सीटों पे रहे, 100 पे रहे, लेकिन रहेगा तो इलेक्शन। और इलेक्शन के अलावा पीटीआई के पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग होगा, 2-3 महीने का इलेक्शन होगा, फिर आगे जाके इलेक्शन तो आने वाला है, इसके बाद आने वाला है। और इस तरह ये कौम, इस तरह मैं तो नहीं मानता कि मतलब इतनी भी बहस नहीं होगी कि ये निकलेगी, नहीं, ये निकलेगी। यही इंतज़ार था कि ये सब कुछ करेंगे और करते रहे हैं। और जब इलेक्शन डे पर भी लोग देख लेंगे, वो 30-35 सीटों पर जब पंजाब में इजाज़त होगी भी, वहाँ पर भी ये क्या कुछ करेंगे, उधर ही से मसला बनेगा। और ये इतना बड़ा मसला बनेगा, मैं इसी एक उम्मीद पे यकीन रखता हूँ कि ये सिर्फ आवाम में नहीं होगा, ये अंदर कंपनी के अंदर से भी बहुत कुछ होने वाला है। हमें उस तरफ देखना चाहिए। ये इलेक्शन फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन इलेक्शन होने वाला है वो इसके बाद होगा इंशाल्लाह। और इसमें भी हम मुकम्मल तौर पर इनायत लाला, इस बात से आप एक मिनट, इनायत लाला, आप इससे एग्री करते हैं कि हमने हर ब्रॉड पे कहना है कि हमने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना जब तक इमरान खान ना नहीं, स्टेटमेंट को ये तो हर आदमी को आपने कहना है, हर आदमी को आपने कहना है कि थैंक इलेक्शन यू, के बाइकाट का नाम नहीं। agree with it, BFT. थैंक I यू, am with थैंक you. यू, I'm with you. Yes. थैंक यू जी, थैंक यू। ਹੁਣ बीएफटी भाई खुश हो गए ने। खुश नहीं, देखो चौधरी बोला नहीं था, ठीक है, नहीं आखन लगे ये पर चौधरी गल साहब, चौधरी ये भाई, खुशी की बात नहीं चौधरी है, भाई एक मिनट मेरी ये बात सुन लो चौधरी हकीकत भाई। है। 3 असल ਮਹੀਨੇ में क्या है, ਵਾਸਤੇ हुकूमत आई सी, 2 ਸਾਲ ਅਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਿਆਂ पे, ये ठीक है, 2 चौधरी ਸਾਲ भाई ਹੋ ਗਏ 1 ਨੇ मिनट, ਭੁਗਤਨਿਆਂ पे। ਉਹ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ भाई, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। चौधरी ओ यार मसूद मेरी मुदस्सिर आवाज आ रही भाई, कि नहीं आ रही? ये आ कह रही रहे आ हैं, रही अभी आ रही भाई आवाज आ रही, अच्छा आवाज आ रही। एक मिनट के लिए ये प्लीज, भी एक चाहते मिनट के हैं लिए कि म्यूट करूं। पीटीआई इलेक्शन से बाइकाट करे, ताकि 1985 में जो गैर जुमाती इलेक्शन हुई थे, ये भी वही इलेक्शन है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल ये बात है। अच्छा आप थैंक आप यू सारे भाई, सारे थैंक यू। म्यूट करें ना, अब सारे म्यूट करें, बीएफटी को बोलने दे थोड़ा थोड़ा। जी बीएफटी भाई। अच्छा देखो, मैं सब भाइयों से इत्तेफाक करता हूं, मगर देखो आप लोगों की नॉलेज बहुत ज्यादा है, मगर मैं खान को थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है। उसकी एक स्टेटमेंट थी कि मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करूंगा। तो अनटिल एंड अनलेस हमारा मुर्शिद बोले कि बॉयकॉट, वो अकेला भी लड़ेगा ना, उसने बोला था मैं अकेला भी हूंगा ना, वो इनको चोरों को नहीं छोड़ेगा। तो अगर हम सब भी बॉयकॉट कर लें, उसने फिर भी इलेक्शन लड़ना है। तो प्लीज बॉयकॉट की हमने बात नहीं करनी, हमारे दिल के मतलब जज्बात हैं, मगर हमने हर ब्रॉड पे, हम खान के मुजाहिद हो, अब मुदस्सर भाई आप हो, अबू हमदान हो, और ओसी भाई हैं, ये खालिद क्यों गिर रहा है, खालिद को कौन गिरा रहा है? और नहीं पता मुझे यार, पहले बात तो करने दो ना, मुझे नहीं पता। आप मॉडरेटर अपनी चेक करें। अच्छा तो बात में कर रहा था यार, मैं किसी भूल भी गया। मॉडरेटर ने नहीं गिराया यार। तो फिर खुद गिर गए होंगे। अच्छा तो ये देखो, हमने अगर हमारी देखो, जैसे सब लोग कह रहे थे ना कि केपीके और पंजाब असेंबली से रिजाइन नहीं करना चाहिए, मगर उसने रिजाइन किया और सबको नंगा किया। अभी आगे और नंगा होना है इस सिस्टम ने, ठीक है ना? तो और भी सिस्टम नंगा होगा, जैसे ये आपके फॉर्म लेके भाग रहे हैं, फाड़ रहे हैं। तो प्लीज आप लोगों ने पूरी कोशिश करनी है। जलसे के लिए आप हर एमएनए एमपीए को बोलो कि अब मौका है, खुद आ सकते हो नहीं, मगर अपने अपनी हल्के से 100 बंदा निकालो, इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाओ, जहां अपने फॉर्म जमा कराने या लेने हैं। कम से कम 100 बंदे तो वहां जाए ना। मगर आपने इलेक्शन से बॉयकॉट को किसी ब्रॉड पे अगर पीटीआई का झंडा कोई लेके जा रहा है या खान का नाम लेके जा रहा है, आपने कभी नहीं बोलना, अगर दिल का आपका मानता भी है। मगर हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीटीआई की कि हम बॉयकॉट नहीं कर रहे किसी भी सूरत में। प्लीज इसको किसी भाई ने माइंड नहीं करना। जी इनायत लाल भाई आपकी तरफ। मेरे से गलती से बात निकल गई है एक दफा, आपने 10 दफा कर दी है, ठीक है, अभी नहीं होगी। चौधरी भाई मैं आपको थोड़ी सी देना यार। वो बताता हूँ कि जब जनरल ज़ियाउल हक के दौर में 1985 में गैर जुमाती इलेक्शन, उसने फ्रॉड इलेक्शन करने थे, तो सारे पार्टियों ने और पीपल पार्टी ने
اس کا بائیکاٹ کیا اور اس کا پھر خمیازہ بھی بھگتا. یہ پیداوار جو آج آپ کے سامنے ہے نواز شریف یا اس کا ٹولہ، یہ سب کے سب اس غیر جماعتی انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. تو اب وہ دوبارہ کیا ہم یہ غلطی کریں گے کہ پی ٹی آئی الیکشن نہیں کرے گی؟ یہ بات لالا کی سن لو. 45 سال ہو گئے آپ کو، 45 سال ہو گئے آپ کو. یہ اگر الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو 45 سال آپ نے بھگتا اسے. یعنی کہ آپ نے ان کو شکست دے دی، یعنی اس کمپنی کو آپ نے شکست دے دی کہ 45 سال بعد وہی پرانا طریقہ آزما رہے ہیں. یہ بھی ایک غیر جماعتی الیکشن ہے، یعنی یہ سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے، اور وہ بھی اسی طرح تھا. تو اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر تو ہم بائیکاٹ کریں گے. لیکن یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ عمران خان جیسے بی ایف ٹی نے کہا کہ اکیلا بھی ہوگا تو وہ الیکشن لڑے گا. دیکھیں ہر ایک سیٹ پر آج بھی 7 8 امیدوار ہے، اور آج یہ کتنوں کو نااہل کریں گے، کن کے کاغذات مسترد کریں گے، یہ کل پتہ چلے گا. کیونکہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ تیز بہت ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو آزاد آ رہا ہے یہ بھی عمران خان کا آدمی ہے، یہ جو دوسرا یہ بھی عمران خان کا آدمی ہے. ان کے لیے عمران خان ایک بہت خوفناک خواب بن گیا ہے. انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اس شخص کو جب ہم اندر کریں گے تو دوسری تیسری دن یہ راضی ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کمپرومائز کر لے گا، ملک بھی چھوڑ دے گا. وہ کیا، وہ جو سختیاں تھی اس نے برداشت کی، اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے قرآن کا تفسیر چاہیے اور ایکسرسائز کے لیے سائیکل چاہیے، اور مجھے کھانے پینے کا بھی کوئی پروگرام جو عام لوگ کہتے ہیں میں وہی کہوں گا. ٹھیک ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے ایک اپنے دوست کو کہا جہاز میں کہ یار 20 منٹ کے لیے میں سوتا ہوں تو 20 منٹ بعد بات کریں گے. وہ حیران تھا کہ بھائی ٹھیک 20 منٹ سویا اور 20 منٹ بعد اٹھا، خود بخود جاگ گیا. اس کے اتنے مضبوط اعصاب ہے، یہ اس کو توڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں، یہ خود ذہنی مریض بن چکے ہیں. یعنی یہ جو حرب اب اس الیکشن کی رہا، ہمیں تو پہلے معلوم تھا. میں نے جب بات کی فہیم بھائی سے تو وہ اختلاف کر رہا تھا. میں نے کہا یہ سب کچھ ہوگا بھائی جان، یہ آپ کے ساتھ ہوگا. یہ یاد رکھیے عمران خان کو لانے کے لیے انہوں نے نہیں بھیجا کہ وہ خود بخود اس کو لے کے آئیں گے یا اس کو موقع فراہم کریں گے. یہ اب عوام کا ٹیسٹ ہے کہ عوام کیا کرتے ہیں. انتظار عوام کا ہے. اور جو یہ بغاوت کے کیس بناتے ہیں جب ایسی بات آپ کریں گے، یعنی کہ میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں کہ کمپنی کے اندر سے کیا کچھ نہیں ہوگا. جب 90% کمپنی کے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح خاموش رہیں گے؟ کب تک خاموش رہیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اس الیکشن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کے پی کے میں جو 45 سیٹیں ہیں، ایک سیٹ کو چھوڑ کر وہ بھی مانسیرا والا سیٹ، اس میں کچھ اور وجوہات شامل ہے. کیونکہ اگر اس امیدوار کو ٹکٹ مل گیا پی ٹی آئی کا تو شاید وہ ہار جائے. باقی 44 سیٹوں میں سے ایک سیٹ کوئی نہیں لے سکتا. تو 44 اور 25 یہ پھر بھی 75 سیٹیں. جب عمران خان 75 کہ عمران خان کے 75 لوگ اسمبلی کے اندر ہوں گے تو کیا یہ کوئی قانون سازی کر سکیں گے؟ یہ کیا اس سے آگے جا سکیں گے؟ یہ نہیں جا اور یہ کتنے دیر رہے گا؟ اور دنیا اس کو کیسے نظروں سے دیکھے گی؟ اور آپ کے جو مالیاتی ادارے دنیا میں جو انویسٹ کرتے ہیں کیا وہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. اور اب جو آپ لوگوں کی خوشخبری آپ نے سنائی کہ ریمیٹنس میں کتنا فرق آ گیا، یہ بہت آئے گا انشاءاللہ، اور یہ ہم روز کہیں گے، دن رات کہیں گے. تو ان کے پاس کون سا فرار کا رستہ ہے؟ ان کا آخر کار اسی اسکوائر 1 پر آ کر انہوں نے عمران خان کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن دینا ہے. یہ الیکشن نہیں، اس کے بعد والا الیکشن وہ مہینے بعد ہوتا ہے، 2 مہینے بعد. یہ آگے اتنا چلا نہیں سکیں گے کیونکہ اس سے اب ایک تحریک اٹھے گی، جیسے بھی اٹھے گی تحریک اٹھے گی. باقی وزیر آباد کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے اگر ظلم کا رستہ اپنایا وزیر آباد میں تو شاید یہی ٹرننگ پوائنٹ ہو. اس وقت ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے سوچ کے مطابق بات کرتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہاں بھی کچھ نہ کچھ شروعات ہوگی. تو باقی آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ جے 2 مہینے دا 3 مہینے دا الیکشن ہوئے دا 90 دن دا، اگے انہوں نے 2 مہینے دا 3 مہینے دا 90 دن دا سانو 2 سال جڑا ایسے رولے چ کٹ دیتے نے. تے اگلے بھی منشا کے انہوں نے انج کرنا ہے.
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੌਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ 30 ਜਾਂ 35 ਜੋ ਵੀ ਵਾਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। तो भाई पंजाब के 12 करोड़ आवाम ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾਲਾ ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਵਾਮ तो इमरान खान के साथ है। ਹਾਂ ਵਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਤੇ 30 ਵੀ ਲੱਭਣ। नहीं इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बगैर हल नहीं है। ये इलेक्शन नहीं जैसे ये करना चाहते हैं, मैं इसको इलेक्शन नहीं कहता, ये तो सिलेक्शन है। ये तो एक अपाहिज शख्स को जिसका कोई जहन ठीक नहीं है, डेमेंशिया भी है, उसको गुर्दों की भी तकलीफ है, दिल का भी तकलीफ है, दिमाग का रग भी डैमेज है, उस शख्स को लाकर ये पाकिस्तान की हुकूमत चलाएंगे, ये क्या तमाशा है। ये तो ਲਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਆ ਬਗੈਰਤ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ कैसे हुकूमत की थी। यानी ये वो शख्स है कि वो जाके इंडिया में क्या बयान देता है कि कारगिल में हमारे फौज ने वाजपेयी की पीठ पे चुरा गोंपा और लाला सच के उस शख्स को एक मिनट दूसरे कहते हैं हम एक ही माशरे के लोग हैं, आप भी आलू गोश्त खाते हैं, हम भी आलू गोश्त खाते हैं, जिसको आप भगवान कहते हैं उसको हम अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल ये सब कुछ तो इसकी मुंह की बड़ी हुई, उस आदमी को लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। इससे बढ़कर क्या जुल्म हो सकता है। ये आखिरी जुल्म है इन लोगों का। मेरे ख्याल में इसके बाद इनको इस तरह की जुल्म करने का मौका नहीं मिलेगा। अब BFT को भी सुन लो यार, BFT को भी सुन लो। BFT भाई ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਈਏ यार यार मैं BFT सुन तीसरी ले आईडी से आ करो जाऊं, मैं किसी और आईडी से आ जाऊं, मैं लगता है मैं क्या कहते हैं पटवारियों की आईडी से आता हूँ, पटवारियों की आईडी आता हूँ। अच्छा अबू हमदान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अबू हमदान भाई। जी हुक्म। खालिद भाई की तो हमने आवाज ही नहीं सुनी, जब से खालिद भाई आए ना उनकी आवाज ही नहीं सुनी। अबू हमदान खालिद भाई भाई आप बात किधर है? करें फिर खालिद भाई। जी पहली चीज़ ये, हमें इलेक्शन का बॉयकॉट करने की बात किसी भी ब्रॉड में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नहीं होगी। मैं BFT भाई से एग्री करता हूँ। देखें, हमारा जो खान है ना मेरी जान, और हमारी जो PTI है, वो हार के डर से ना विकटें उखाड़ के नहीं भागेगी, वो उसी मैदान में खड़ी हो के इनको जीत के दिखाएगी। और नायत लाला, आप जो बात कर रहे हो ना कि ये इलेक्शन नहीं अगला इलेक्शन, मैं आपको लिख के देता हूँ, अगला कोई इलेक्शन नहीं, हम यही इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी बात आप लिख लें आज, हम यही इलेक्शन जीतेंगे, उनको जीत कर दिखाएंगे। आप ये समझो, नॉमिनेशन आप ये समझो सर, एक फिर तो मिनट, जीतेंगे। नहीं इंशाल्लाह होगी, वो भी होगी। आप मेरी बात लिख लें कि हम लोग इस वक्त जो ये माहौल जो चल रहा है ना, ये 1992 का वर्ल्ड कप चल रहा है। उस वक्त भी हमारा कप्तान इमरान खान था और अभी भी हमारा कप्तान इमरान खान है, और इंशाल्लाह हम लोग ये मैच जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओवर टू यू सर। देखते हैं। खालिद महमूद भाई को भी जरा मौका दें, उनकी मैंने आवाज नहीं सुनी। खालिद महमूद भाई इतनी अच्छी खबरें लेकर आते हैं, उनकी बात तो सुनिया करें प्लीज। खालिद महमूद भाई मेरा सबसे भाई। पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसके बाद BFT भाई आपका शुक्रिया जिसने टाइम दिया, और अबू हमदान भाई अस्सलाम वालेकुम, चौधरी मुदस्सिर अस्सलाम वालेकुम, मास्टर जी और नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। ओसी भाई आपसे भी हो चुका था लाला, नहीं आपसे नहीं हुआ है, अस्सलाम वालेकुम लाला। अच्छा अच्छा खालिद भाई, ये आप खुद गिरे थे, वो किसी ने आपको नहीं गिराया था? नहीं आबिद भाई, मैं 3-4 दफा नहीं, मैं ये तो नहीं गिराता कहता कि मुझे किसी ने गिरा दिया, मैंने कहा है कि मैं बार बार गिर रहा हूँ। जी हाँ, वो आप खुद ही गिरे। नहीं मुझे पता है वो कमीने बैठे हुए हैं ना। आपको गिरने कौन देगा भाई? वो हम उठा लेंगे, फिर हर जगह से उठाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खालिद भाई मैं एक छोटी बात करता हूँ। खालिद भाई अच्छा, नीचे जितने भाई हैं ना जो रिक्वेस्ट की कॉल कर रहे हैं, प्लीज आज हमने किसी गेस्ट को नहीं उठाना जिसको हम नहीं जानते। हमारी 3 बार ब्रॉड गिर गई है, जिसने ऊपर आना है सिर्फ क्वेश्चन लिखें, ऊपर हम किसी को नहीं ले रहे, प्लीज माइंड नहीं करना। जी खालिद भाई आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और गिरने से मैं आबिद भाई आपकी नजर एक शेयर करता चलूं, पूरे कद से जो खड़ा हूँ
تو کرم ہے تیرا مجھ کو گرنے نہیں دیتا، ہے سہارا تیرا یا رسول اللہ۔ اچھا جی، تو آپ نے کہا کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، لالا بھی بائیکاٹ کے اگینسٹ ہے، بی ایف ٹی بھائی بھی بائیکاٹ کے اگینسٹ ہے، باقی سارے بھی، میں بائیکاٹ کے حق میں ہوں، اور مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ بائیکاٹ کریں، بالکل بائیکاٹ کریں، خالد لیکن بھائی میں بھی ہوں، آگے چلے پلیز۔ اچھا، میں بالکل کہتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ کرنا آپ کو چاہیے۔ اگر آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو غدار ڈکلیئر کروں گا، میں آپ کو غدار ڈکلیئر کروں گا۔ غدار کس کا؟ پاکستان کی اکانومی کا میں آپ کو غدار ڈکلیئر کروں گا، سلطنت پاکستان کا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بائیکاٹ آپ اس طرح کریں جس طرح میں کہتا ہوں، اور آپ نے خاموش رہنا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں بائیکاٹ کس طرح کرنا ہے۔ اپنی غیرت کو زندہ کریں، ایمان کو زندہ کریں، جذبہ ایمانی کو زندہ کریں، اور ایک اعلان کر کے بائیکاٹ کریں پاکستان ریمیٹنس بھیجنے کا۔ اعلان کر دیں، بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں پاکستان سے فالتو چیزیں خریدنے کا، بائیکاٹ کر دیں اپنے پیسے پاکستان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروانے کا، بائیکاٹ کر دیں، بائیکاٹ کر دیں کپڑا خریدنے کا، بائیکاٹ کر دیں فوجی پروڈکٹس خریدنے کا، بائیکاٹ کر دیں عسکری بینک کے نزدیک ترین جانے کا، 200 میٹر کے دائرے میں آپ نہ جائیں، بائیکاٹ کر دیں فوجی اور عسکری سیمٹ خریدنے کا، بائیکاٹ کر دیں آپ فوجیوں کی بنی ہوئی دوائیاں خریدنے کا، بائیکاٹ کر دیں آپ ان چیزوں کا۔ میری جان، بائیکاٹ جس چیز کا کرنا چاہیے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور علل اعلان پورے جرت کے ساتھ، پوری دم کے ساتھ بائیکاٹ کریں۔ میں بائیکاٹ کے حق میں ہوں جی۔ اوور ٹو یو جی۔ رحمان بھائی آئے ہیں۔ اچھا چودھری مدثر بھائی آپ تو اکیلے رہ گئے ہیں، خالد محمود نے تو کوئی اور چیز بائیکاٹ کر دی ہے۔ اب بتائیے چودھری میں ابھی بات اس پہ نہیں کروں گا میں صرف ایک بات جب کہنا تک چاہتا ہوں۔ آپ نہیں بولیں گے۔ اچھا خالد یہ ہمارے خلیل الرحمان بھائی آئے ہیں، ویلکم خالد بھائی، آپ چائے لے کر آئے ہیں۔ میں سن رہا تھا۔ السلام علیکم سب کو، السلام بھائی علیکم۔ آپ بات کریں، آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں بات کریں۔ سمجھا بھائی ساری چیزوں کے بائیکاٹ پہ لگا ہوا ہے۔ کہیں یہ نہ کہتے کہ کسی جنرل کے گھر کے پاس جو ہے نا پیشاب کرنے کا بھی بائیکاٹ کرو، وہ بھی نہ پی جائیں یہ کمینے۔ ان کے منہ پہ کرو، ان کے منہ پہ کرو، لیکن میں اپنا پیشاب گندا نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی پتہ ہے کیا، تھوڑی سی خلیل 75 سالوں میں نا، 75 ایئرز میں نا، خلیل بھائی ہمارے پاس جی بہنیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، تو تھوڑی بات کو نا تھوڑی سی پارلیمانی زبان رکھیں۔ بہت شکریہ، پلیز۔ نہیں پتہ ہے کیا بھائی، 75 سالوں میں نا یہ کہتا نا کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، نواز شریف لوگ یا دوسرے تیسرا، کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا تو انہوں نے سب کچھ اپنے لیے، لیکن کوئی بھی عمران خان صاحب کے علاوہ ایسا بندہ نہیں آیا جو آج دن تک ایک قوم بنا سکا۔ آج دیکھیں نا وہ بلوچستان والے بیچارے، کسی کے بھائی مارا گیا، کسی کی باپ مارا گیا، کسی کی بہن ماری گئی، کسی کے بچے مارے گئے۔ میں ادھر آؤٹ آف کنٹری میں کہتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی ہماری کنٹری تھی، جو پاک فوج کے نعرے لگاتے تھے، آج وہی پاک فوج ہے، قسم سے ان کو دیکھ کر گھن آتی ہے۔ کہتے ہوئے بھی ہمیں اپنا ہی ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہماری پاک فوج ہے، لیکن کس طرح کا ہے ان کو پاک فوج؟ پلیت فوج ہے، یہ کتے ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے سوری۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات کر دوں آپ کی بات کے اوپر، مجھے بات یاد آ گئی۔ آپ نے کہا ہے کہ پارلیمانی گفتگو کریں یا کچھ اس طرح کی آپ نے بات کی، تو میں نہ مساجد کی گفتگو کروں گا، مساجد یعنی کہ ایک مکتب فکر کی مسجد، میں نہ اس کی گفتگو کروں گا، اور نہ پارلیمنٹ کی گفتگو کروں گا۔ میں وہ گفتگو کروں گا جو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سکوں، کیونکہ پارلیمان کی گفتگو کو بھی انہوں نے گندا کر دیا ہے، اور خادم حسین رضوی نے اور اس کے بیٹے نے جتنی مساجد کی گفتگو کو گندا کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے۔ تو میں یہ دونوں گفتگو نہیں کروں گا، میں اپنے گھر میں جو بیٹھ کر گفتگو کرتا ہوں وہ میں کروں گا انشاءاللہ جی۔ اوور ٹو۔ اچھا اوسی بھائی آپ کوئی کوشچن رکھیں، اس کو روٹیٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے اوسی بھائی؟
اچھا ندیم بھائی سے ذرا سوال لے لیں. ندیم بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے, آپ اپنی آواز سنا دیں پلیز. جی السلام علیکم سب بھائیوں کو. میرے پاس بات کرنے کو تو اس طرح کچھ نہیں ہے کیونکہ بٹ ادھر دوست نے ٹی وی لگایا ہوا ہے, اس کی آواز کافی زیادہ, میں نے میوٹ کر کے بات کر رہا ہوں. ڈن ہو گیا. اوکے روز اوکے, اس طرح کرتے ہیں, آپ بات نہیں کرتے کیوں؟ ڈن ہو گیا. لالا میرے پاس نا کولیگ سویا ہوتا ہے تو پھر میں بات زیادہ دیر نہیں کر سکتا نا. آپ پلیز کیریئن رکھیں, میں سنتا رہتا ہوں آپ کو بیٹھ کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عنایت لالا, اب میں سارے بھائی اچھا بہنوں کو بتا نہیں، دوں, میں نے وہ یہ ہمارے اس ندیم بھائی ہیں. نے بی ایف ٹی بھائی ندیم نے نیچے جی کمنٹس لکھا تھا ایک, وہ ذرا چودھری کو کہہ دے, خود ہی کہہ دے ندیم. چودھری صاحب بتا دیں. کام کیا حال ہے چوری صاحب, اردو بولیا کرو پلیز, پنجابی دی سمجھ نہیں لگتی صحیح. نہیں ایک چیز میں آپ کو بول دوں نا, اردو نہیں بول سکتا, اردو جڑی تھوڑی بڑی آمدی ہے بی ایف ٹی بھائی واسطے ہی بولتا ہوں. میں آپ سب لوگوں کو لائیو پہ کہتا ہوں, اس بندے کی میں اتنی عزت کرتا ہوں نا کہ اس بندے نے میرے لیے اردو بولتا ہے. سچی بات ہے, میں منہ پہ تعریفیں نہیں کرتا, آپ سب لوگوں کو پتا ہے, بی ایف ٹی کبھی تعریف نہیں کرتا, مگر یہ جو چودھری مدثر صاحب ہے نا, انہوں نے اردو بولنا شروع کر دیا میرے لیے, تو بگ ریسپیکٹ میرا بھائی, بگ نہیں, یہ ریسپیکٹ. پنجابی بھی اچھی طرح بول لیتے ہیں, ہم سب پنجابی بھی جانتے ہیں, اردو بھی جانتے ہیں, ایسے کوئی بات نہیں, جو ویسے آپ تو کے دل میں آئے وہ کریں. اس کے لالا ساتھ ہی وہ بات میں آپ کی صحیح ہے, مجھے اس کے ساتھ ہی میں ساری تمام زبانیں آتی ہے دوستوں سے پاکستان کی, مگر یہ پیار کرتے ہیں, پیار ان کا بہت زیادہ ہے. لالا سچی جی بات ہے, بندہ بہت پیار کرتے ہیں. اس کے بگ ساتھ ہی ریسپیکٹ. اس کے ساتھ ہی میں تمام دوستوں سے جو نیچے 26 بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں ہمارے پانل میں موجود ہیں, آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ آگے بھی درخواست کریں جہاں تک آپ کی آواز پہنچے, جن سماعتوں سے آپ کی آواز ٹکرائے. وزٹ کریں www.ptioverseas.com. عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے. کل آپ کو عمران خان کی ضرورت تھی, آج عمران خان کو آپ کی ضرورت ہے. کل آپ کو پاکستان کی ضرورت تھی, آج پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. وزٹ کریں www.ptioverseas.com. فنڈ ریزنگ مہم میں حصہ لیں تاکہ آپ مدد کر سکیں پاکستان تحریک انصاف کو مشکلات سے نکالنے میں, آپ مدد کر سکیں الیکشن کمپین چلانے میں. آپ کی اس وقت اشد ضرورت ہے. میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا آپ سب کا کرتا ہوں, اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو کپتان نے بلایا آپ سر بکف آئے, آپ نے لبیک کہا. آج پھر ایک دفعہ آپ کو آپ کے کپتان نے آواز دی ہے کہ میرے اوورسیز پاکستانیوں, آؤ پاکستان کی حقیقی آزادی میں ہماری مدد کرو, آؤ عمران خان کی مدد کریں. www.ptioverseas.com. جب آپ وزٹ کریں گے نیچے 3 آپشنز آئیں گے. تھرڈ آپشن آپ نے یوز کرنا ہے ریسٹ آف دا ورلڈ. اس کے بعد آپ نے ڈیٹیلز ڈالنی ہے, نام, سٹی, کنٹری آذربائیجان, سٹی باکو, اور اس کے بعد اسٹریٹ 786 بسم اللہ اسٹریٹ, اور ساتھ میں ٹک ٹاک ٹیم, اور اس کے بعد جتنی آپ کی استطاعت ہے, جتنی آپ کی توفیق ہے, پاکستان کی تعمیر کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ ہے آپ کا. اپنی نسلوں کو محفوظ بنائیں, اپنی نسلوں کو روشن مستقبل دیں. www.ptioverseas.com وزٹ کریں. السلام علیکم. زبردست. اچھا سوری. اور دوسرا میں جو ہے نا محمود بھائی کی اس بات سے اختلاف, میری آواز آ رہی ہے یاری جی؟ میں محمود بھائی کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں جی. ان کو جو پٹواری ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ گرا رہے ہیں. سرکار پٹواریوں نے کیا گرانا, ان کی تو اوقات ہی کچھ نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا جو لیڈر تھا نا, لیڈر وہ کہہ رہا تھا 3-4 سال سے کہہ رہا تھا جی یہ سلیکٹڈ پاکستان پہ مسلط ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور سلیکٹڈ کیا ہوتا ہے ابھی ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ سلیکٹڈ کیا ہے. اور اس سلیکٹڈ کو اسٹیبلشمنٹ نے پتہ کیا بولا ہے کہ تو چپ کر کے بیٹھنا, تیرا کام جو ہے نا ٹکٹیں تیری پارٹی کی وہ بھی ہم دیں گے, ٹھیک ہے نا. اس
اس جیسا آپ یقین کریں، میں کہتا ہوں ذل شاہ اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے. اس بندے کی زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی زندگی جی ہے، لیکن وہ ہزاروں سال زندہ رہے گا. اور اس نواز شریف کی 100 سالہ زندگی جو ہے نا وہ شیطان کی زندگی ہے. کویشچن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں اس وقت کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے نا ایجنسی کا بندہ جو یہ بد عقلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی عقل میں کوئی بات چلی جائے کہ جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی بھی حکومت میں آئے گی؟ ٹھیک ہے، وہ پاکستان کی حد تک تو ٹھیک ہے، چلو جی کوئی وہ گنڈا گنڈی کر لیں گے، لیکن دنیا میں کہیں بھی ان کو کون ویلکم کرے گا؟ تو ہر طرف تو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آپ سے یہی کوشچن ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں، بدترین حالات ہیں پاکستان کے. جی آپ اپنے خالد محمود بھائی کے نواز پاس شریف روٹیٹ کرتے ہیں. جی میں ماسٹر جی کی بات آخری 1 سیکنڈ لگے گا. ماسٹر جی آپ نے بات کی کہ نواز شریف کی جتنی بھی زندگی ہے، نہیں اس طرح اگر آپ بات کریں کہ نواز شریف کی 100 سالہ زندگی سے ذل شاہ کی 1 منٹ کی زندگی بہتر تھی، تو یہ زبردست ہو جائے گا. جی بی ایف ٹی اچھا خالد بھائی، اس کا کوشچن کا آپ اگر آنسر بھی دے دیں. جو انہوں نے کوشچن کیا تھا نا، میں روٹیٹ کرتا ہوں کہ بھئی نمبر 1 کون سی پارٹی جو ہے وہ الیکشن آپ کے خیال میں جیتے گی اگر پی ٹی آئی نہیں ہوئی، اور اوورسیز میں کون ان کو ویلکم کرے گا یا کس کنٹری میں ان کو کوئی ویلکم کرے گا؟ اوور ٹو یو خالد بھائی. یہ تو سوال نہیں ہونا چاہیے. چلو یہ پہلے تو جس نے بھی سوال کیا ہے اس کو 16 توپوں کی سلامی. کیوں کہ جیتنا اور جتوانا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. پہلی بات تو اگر پاکستان تحریک انصاف اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی انہونی کر دی جاتی ہے، تو پھر بھی تحریک انصاف ہی جیتے گی. وجہ یہ ہے کہ آزاد امیدوار وہ کھڑے کر دے گی اور انشاءاللہ الیکشن جیت جائے گی، اللہ نے چاہا تو. میرا یہ یقین ہے کیونکہ کپتان نے کہا ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت جائے گی. یہ اکرم حبیب کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا. پہلی بات. دوسری بات، اللہ نہ کرے کہ کوئی پاکستان کا غدار، چور، ڈاکو، لٹیرا، دہشت گرد، بے غیرت اور ملک کا لٹیرا اگر جیت جاتا ہے تو اوورسیز جس طرح اس کو ویلکم کریں گے وہ میرا خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے ادھر استقبال ہوتے ہوئے دیکھیں. آپ نے باجوہ کا بھی استقبال دیکھ لیا، آپ نے یو ایس اے میں عاصم منیر کا بھی استقبال دیکھ لیا، اور نواز شریف کی جو درکت بنی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو انشاءاللہ جو استقبال ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی اور وہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ کس طرح کا استقبال ہوا تھا فلاں وزیر اعظم کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہی پہلی جماعت ہوگی جو کہ الیکشن جیتے گی. وجہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ کچھ ہاتھ کیا جاتا ہے تو آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لیں گے، جس نشان سے بھی ہوں گے تحریک انصاف کا اثاثہ ہوں گے. جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی. کی طرف ابو حمدان بھائی. ابو حمدان بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ کہ مائک موو کرتے ہیں؟ جی جی میرا بھائی. ہائپوتھیٹیکل کا سوال ہے بی ایف ٹی بھائی، ملک. جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں خالد بھائی اور بی ایف ٹی بھائی اور نیت بھائی اور اوسی بھائی کے آگے. یہ پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہ جتنی بھی زیادہ تعداد میں پاکستان جا سکتے ہیں وہ جائیں. ان کی بہت سخت ضرورت ہے پاکستان میں اس ٹائم الیکشن کے دوران. ابو حمدان اس پہ ماہر ابو حمدان اور عنایت لالا اس پہ کریں گے بات انشاءاللہ. ابو حمدان بھائی بھی دے دیں اور آپ بھی اس میں تھوڑا تبصرہ کریں، بحث کریں، پھر آگے چلتے ہیں. چودھری بھائی میں آپ کو ایک خبر دے دوں تو اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں. اس پہ میں خبر ایک دیتا ہوں آپ کو. جی اس پہ میں خبر دیتا ہوں آپ کو
انشاءاللہ بہت جلد آپ ایک بات سنیں گے. میں کہیں سے آج ہو کر آیا تھا اور وہاں پر یہی بات تھی. سب سے پہلے یو کے کی سرزمین کے اوپر کسی نہ کسی بہت بڑے ٹی وی چینل کے سامنے ہم میڈیا کی توجہ اپنے اوپر دلوانے کے لیے وہ کام کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت بڑا کٹ ہوگا. میں یہ آپ سے آج دعویٰ کر کے بات کر رہا ہوں اور اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے. آج ہم نے پہلی میٹنگ کی ہے انشاءاللہ اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. اور ہیومن رائٹس جو وائلنٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، جو ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، ان کو اجاگر کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ بہت جلد ایک قدم اور اٹھانے والے ہیں. اور وہ جو قدم اٹھے گا تو تقریباً کم از کم 2 سے 3 یو کے بہت بڑے چینل ہمیں کوریج دیں گے. میرا یہ زبردست آپ سے میں یہ کلیئر کر دوں، پہلی بات. زبردست. دوسری بات، ہم نے آج یہ بھی اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ کیا ہم پاکستان میں صرف یو کے نہیں، باقی ممالک سے بھی اکٹھے ہو کر کتنی تعداد میں جا سکتے ہیں، اور اس میں آئی ایس ایف تحریک انصاف کا لوئر فارم جو ہے تو وہ ہماری کس حد تک مدد کر سکتے ہو، وہ ہمیں کہاں تک وہ کیا کہتے ہیں کہ ریلیف ادھر دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے جی. اب اسٹریٹ اوے چلتے ہیں بی ایف ٹی بھائی کے پاس، جس کے پاس وہ لے کر جانا چاہیں. اچھا، اصل میں پتہ کیا تھا، آپ لوگوں کا کوشچن بہت اچھا ہے، مگر دیکھو ماسٹر صاحب نے کوشچن کیا تھا تو یہ ایک ایٹیکیٹ ہے کہ بھئی انہوں نے پہلی بار ہم سے سوال کیا ہے تو ہم اس کا پہلے جواب لے لیں، اس کے بعد ہم نیا کوشچن ڈالیں گے، اگر آپ مائنڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. بی ایف ٹی بھائی سوری، میں جو ہے نا یہ جو آپ نے پہلے جواب دیا نا محمود بھائی نے، بہت زبردست بات کی ہے کہ جو الیکشن ہو رہی ہے نا پاکستان میں، فتح صرف پی ٹی آئی کی ہونی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر پی ٹی آئی ہمارے ٹھیک ملک ہے میں جی. الیکشن نہیں جیتتی تو پھر یہ وہیں دما دم مست کلندر ہوگا. کوئی لیڈر، یہ لیڈر بنے گے جو وہاں میں جا ہی نہیں سکتے. یہ پاکستان میں نہیں، اپنے جا کے جلوس نہیں کر رہے، جلسے نہیں کر رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو حکومت تو میں یہ ویسے ٹھیک ہے کوشچن پوچھا تھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہو، تو پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو کوئی بندہ تسلیم کرتا ہی نہیں ہے. اور آپ کوئی نیا کوشچن کر لیں. تھینک یو. اچھا ٹھیک. دیکھو آپ کی رسپیکٹ میں نے وہ کوشچن، کیونکہ آنسر تو ہم سب کو پتا تھا مگر آپ نے کوشچن کیا تھا، کبھی آپ نے کیا نہیں ہے، تو آپ کی رسپیکٹ میں ہم روٹیٹ کر رہے تھے. اس کا ایک آنسر میں او سی بھائی سے لیتا ہوں. میرا اور او سی بھائی کا آنسر تقریباً سیم ہوگا، مگر میں او سی بھائی کو لے کر آتا ہوں اگر وہ اس پہ بات کر دیں. او سی بھائی بھائی جو آپ ہمارا اس کو روٹیٹ کریں تو جی جی. نہیں، کوشچن ختم ہو گیا کیونکہ سارے ایگری ہو گئے، مگر وہ ہمارا جو یاد ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اور باقی جو ہے کہ اگر یہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو پھر ان کو اور کیسے دبایا جائے گا. آپ ہلکا سا پوری ڈیٹیل نہ بتائیں، ہلکا سا ان کو بتا دیں کہ آگے کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے، ہلکا سا جی جی انڈیکیشن دے دیں. انشاءاللہ بی ایف ٹی بھائی دیکھیں، ابھی تو جو کل کا دن ہے، کل کا دن ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے اس چیز کو کرنے کے لیے اعادہ کہ آیا ہم جو متوقع الیکشن ہے اس میں ہم کس طریقے سے اس میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کل کا دن بہت امپورٹنٹ دن ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ جیسے کل ہم بات کر رہے تھے، بڑی طویل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، لالا تھے، میں تھا، یہاں پہ فہیم بھائی بھی تھے ہمارے ساتھ. اگر یہ جیسا ان کا پروگرام چل رہا ہے، آپریشن باد صبا یہ چلا رہے ہیں فوجی، تو یہ بادے بلکہ میں کیا کہوں کہ یہ باد لیٹرین ہے، یہ باد صبا نہیں ہے، یہ باد لیٹرین آپریشن، گند کا آپریشن یہ جو چلا رہے ہیں فوجی. اور اگر فوجیوں نے 90% عوام کو ہی اس الیکشن سے باہر نکال دیا، یعنی 90% عوام اس وقت پی ٹی آئی کی حامی ہیں، تو اگر 90% الیکشن سے باہر ہی نکال دیا میرے بھائی، تو پھر یہ ان الیکشن کی کیا ویلیڈیٹی باقی رہ جائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک چیز پھر اس صورت میں ہمارے پاس یہ سیکنڈ، پھر آگے دیکھتے ہیں پھر کیسے پارٹی کا بیانیہ کس طریقے سے بنتا ہے. لیکن میرا خیال ہے، میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے، لالا اس کی ہو سکتا ہے اس کی میری opinion کو سیکنڈ کریں، کہ اگر پارٹی پھر اسی طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ چوری کھانے والے مٹھوؤں کی جو ہے وہ ایک پالیسی ہی لے کے چلتی ہے، تو میرا خیال ہے پھر اس پارٹی کے متبادل پاکستانی عوام اس کے متبادل بھی پھر ایک بیانیہ منظر عام پہ آ سکتا ہے. کیا خیال ہے لالا آپ کا؟ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، میں اس میں
تھوڑی چیز ایڈ کروں گا کہ ہمارے پاس فائنینشیل ایک دو اور ذہن میں آئیڈیاز ہیں، تو یہ اتنے تنگ آ جائیں گے نا کہ پھر یہ زبردستی بولیں گے کہ بھئی آؤ الیکشن. ابھی تو ہم صرف اس کی ریمیٹنس روک رہے ہیں اور انویسٹمنٹ. پھر ان کے پاس جو ڈالر ہے نا، وہ ان کے ڈالر بھی ان سے ہٹ جائیں گے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر انشاءاللہ نہیں ہوں گے. تو جی یہ بالکل، بہت اس بڑا میں اپنا بی ایف ٹی بھائی وہ تو ظاہر ہے پھر ہمیں جنگی جس طریقے سے یہ ایک فوج ہمیں دشمن قرار دے کے، یعنی کہ ان کے جو بورڈ رومز ہیں ان بورڈ رومز کے اندر آپ کو مجھے پاکستانی عوام کو دشمن قرار دے کے یہ اپنی پالیسیز بنا رہے ہیں اور بدور بندوق یہ ہمیں یرغمال بنا کے ہمارا استحصال کر رہے ہیں. تو ان کو پھر ہمیں جس طریقے سے بھی، چاہے فائنینشیل مینس کے طریقے سے ہم ان کو لیں، چاہے اور باقی اس میں ہزاروں اور چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمیں جنگی بنیادوں پہ ہی اس جنگی حکمت عملی کے ساتھ ہی، کیونکہ فوجوں کے ساتھ آپ سیاست نہیں کر سکتے، فوجوں کے ساتھ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، فوج کے ساتھ ایک ہی کام ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہی کی جائے گی. جی اوور ٹو یو. ہاں جی. تو یہ آپ لوگ اسی بھائی آپ جی نے سوال کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں. لالا جی میں نے اوسی بھائی یہ سوال کیا تھا کہ اگر یہ الیکشن میں سے پاکستانی عوام کو باہر نکال دیتے ہیں اور پھر پارٹی ہماری جو ہماری پارٹی کی قیادت ہے، اگر وہ ہارڈ سٹینس نہیں لیتے فوجیوں کے خلاف، ایک جنگی حکمت عملی کے تحت ہم ان کے خلاف کنفرنٹیشن کی پالیسی یا اس طریقے سے نہیں آتے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے پھر متوازی عوام کے اندر سے کوئی اور بیانیہ ضرور آئے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ زبردست، یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں وہ انسان مفاہمت ایک حد تک کر سکتا ہے، وہ حد جب کراس ہو جائے پھر مفاہمت نہیں ہوتی. تو جو آپ کا سوال ہے تو یہ مفاہمت ایک حد تک ہوتی ہے، آگے نہیں ہوتی. تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، عوام ریئیکٹ کریں گے، بالکل صحیح ہے. ابھی تک عوام سوئی ہوئی ہیں، لیکن جاگنے میں پھر گھنٹی بھی نہیں لگتے جب جاگ جاتے ہیں. اس میں تو لالا ہمیں اس جو سسٹم ہے نا، ہمیں جو جس چیز پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمیں پھر یہ جو لیگل اور انلیگل کی جو تعریف ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کی ساری وکیبلری ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا جی کہ جی بالکل. آپ قانون کیا ہے اور قانون کیا نہیں، ٹھیک ہے. یہ قانون تو ہے نہیں تو ہم کس قانون ہاں کی جی، بات کریں؟ 90% عوام جو ہے میرے بھائی وہ قانون ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر ایک عوامی آئین بھی عمل میں آئے گا، اور ان کو ہم پھر غدار انشاءاللہ قرار دیں گے، ان کو ہم پھر انلیگل ڈکلیئر کریں گے، ان کو دل بھی آن دی رن انشاءاللہ. پھر اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ہر اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ بنایا جاتا ہے جب وہ انقلاب کے شکل میں آتے ہیں، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ انقلاب ہی لیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے. تو اب جب 90% عوام کو آپ اختیار سے نکالیں گے تو انقلاب ہی آئے گا، اور پھر وہ انقلابی حکومت بنے گی. اور اس وقت پاکستان میں جو کھیل اور تماشا شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا جو ادھر ہو رہا ہے، کہ آپ کی جتنی چیفس ہے، جتنے ادارے ہیں، سب کے سب نواز شریف کے غلام، کمپنی کے غلام. یعنی آئین و قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. آپ کا تو آئین و قانون اس وقت ٹس ہو گیا تھا جس وقت آپ نے 14 مئی کو الیکشن کرانا تھا پنجاب میں، اور وہ نہیں کرا سکا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نہیں کر سکا، سب کے سامنے ہے وہ چیز. لیکن یہ جو نہیں کر سکا، اس کا بھی پوچھ گچھ ہوگا، اور کن کن سے ہوگا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. یہ وقت آئے گا. میں جو بار بار کہتا ہوں، دیکھیں نا امیدی جو ہے نا، اس کو کفر گردانا گیا ہے. میں ان چیزوں سے بھی نا امید نہیں ہوں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کا بھی محاسبہ ہوگا، بہت بری طریقے سے ہوگا. وہ پھر آئین و قانون ہوگا. اس وقت پاکستان میں آپ نے جب 18 امینڈمنٹ پاس کی ہے تو وہ کیا تھا؟ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب زرداری کی حکومت تھی تو نواز شریف تیسری بار تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ وہ جو امینڈمنٹ آ گئی تھی مشرف کے دور میں، جو ارشاد حسن خان، رانا بھگوان داس اور افتخار محمد چودھری، ماشاءاللہ، ان تینوں نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا حق دیا تھا. صرف اقتدار کا حق نہیں دیا تھا کہ آپ آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. تو اس نے جو ترمیم کی تھی، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی زرداری اور نواز شریف کی، تو انہوں نے اس کے الٹا کیا کیا؟ انہوں نے 18 امینڈمنٹ پاس کیا.
18 امینڈمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کے فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کر دیا. یہ جو آپ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ 18ویں ترمیم کے ثمرات ہے جو آپ بھگت رہے ہیں. تو جب عوامی لیڈر آئے گا عمران خان کی شکل میں تو یہ سارا کچھ اس دن حل ہو جائے گا. اسے آپ ریٹریٹ کریں گے، اس طرح 18 امینڈمنٹ کو آپ ختم کریں گے، پاکستان کو ایک وہ نظام دیں گے جو یہاں کے عوام چاہتے ہیں. لالا وہ تو جب عمران خان آئے گا ختم کریں گے نا. عمران خان کو لانا کیسے، یہ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا نا. یہ امید ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں اس میں میری ایک میں بات کروں گا، اس میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا آپ کی بات کے اندر. خالد محمود بھائی آپ ذرا مائک دیں پلیز، کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ سی بھائی میں صرف میرے نہایت ہی قابل احترام بھائی ہیں نعمان، تو وہ کچھ بات ہو رہی تھی تو نعمان بھائی نے زبردست ایک سوال داغ دیا ہے، تو اس کا جواب دینا کہ پہلے تو بنگلہ دیش اب نہیں بنے گا، تو اس کا تو جواب میں نے کومنٹس میں ہی دے دیا. لیکن دوسرا اگر میں لکھتا تو 2 حصوں میں مجھے لکھنا پڑ جاتا، تو اس وجہ سے کٹ ہو کر جاتا تو سمجھ نہ آتی. تو بہتر یہ سمجھا کہ مائک لے لیا جائے. اس نعمان میری جان، آپ میرے لیے قابل احترام ہو، آپ بھائی لگتے ہو. یہ نہ سمجھنا کہ میں کچھ آپ کو ہٹ کر رہا ہوں یا ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہایت رسپیکٹ سے. میری جان، ہم یہاں رہ کر پاکستان کی اکانومی کو سہارا بھی دیں، 19.3 بلین بھی ادھر بھیجیں، اس کے بعد ادھر بیٹھ کر احتجاج بھی کریں ساری رات، سارا دن کام کر کے ساری رات کو بروڈ بھی چلائیں، اور اس کے اوپر بیٹھ کر ڈیبیٹ بھی کریں، اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی بات بھی کریں. پھر اس کے بعد اگر ہم پاکستان بھی جائیں اور پاکستان میں جو 23 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر چوڑیاں لے کر دیں، اور وہ پھر یا تو چوڑیاں پہن کر اندر بیٹھ جائیں یا پھر وہ نکل جائیں، پھر ہم سنبھال لیتے ہیں، وہاں بھی ہم ہی سنبھالیں، ادھر بھی ہم ہی سنبھالیں. تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کچھ ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا میری جان. ان کو بھی تو کچھ کرنا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے نکلنا تو ان کو بھی پڑے گا نا. ہمیں تو ہمارے حقوق مل رہے ہیں، ہمیں ہر چیز اپنی دہلیز پر مل رہی ہے، اس کے باوجود ہم اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. نہ اوسی بھائی کو کوئی پیسے دے رہا ہے، نہ اور کسی کو کوئی یہاں پر پیسے دے رہا ہے، اور نہ ہی عابد بھائی کو جو سارا دن کام کر کے تھک ہار کر آتے ہیں، اور پھر رات کو 9-10 گھنٹے ادھر بیٹھ کر لوگوں کی، یہ پٹواریوں کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، آپ اس کو اپنے اوپر نہ لیجئے گا، کتوں کی طرح جو بھونک کر جاتے ہیں ان کی باتیں بھی سنتے ہیں ہم، ان کو جواب بھی دیتے ہیں. یہاں پر کوئی بھی پیڈ ممبر نہیں ہے جس کو تنخواہ دی جا رہی ہو. سارے بندے جتنے بھی ہیں والنٹیئرلی یہ اپنا آ کر کام کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں درد ہے پاکستان کا، پاکستان کے ان بے حس 23 کروڑوں کا جو کہ اپنے حقوق کے لیے نہیں نکل سکتے، پاکستان کی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا جن کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا ہے. تو میری جان، اگر ہم یہاں سے یہ بھی کرتے رہیں، پھر پیسے بھی وہاں ہم ہی بھیجیں، اور پھر ادھر جا کر احتجاج بھی ہم ہی کریں، اور ادھر جا کر ڈنڈے سوٹے بھی ہم ہی اٹھائیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ یا تو ملک چھوڑ دیں یا پھر چوڑیاں پہنیں اور سر پر دوپٹہ لے کر اندر بیٹھ جائیں. جی اوور ٹو یو جی بی ایف ٹی بھائی. سوری اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو. زبردست محمود بھائی. میں 2 چیزیں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کے بعد کیونکہ میں جانا چاہوں گا. عابد بھائی تالیاں، عابد بھائی تالیاں، تالیاں عابد بھائی. عابد بھائی، جی کنٹینیو. عابد بھائی کچھ ہو گیا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی اگر تو الیکشن نہیں ہوتے سر، اگر تو یہ اپنا کل تک یہ اپنی حرام پائیاں جاری رکھتے ہیں، تو میرا ایک پیغام ہے عاصم منیر صاحب سے. عاصم منیر ہو گئے، چیف جسٹس صاحب، یہ 2 بندوں کو میرا صرف ایک پیغام ہے. ان کے کتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے آقاؤں سے جا کے کہہ دو، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ ویڈیو کے وجہ سے جو آپ لوگ یہ کر رہے ہو نا اس ملک کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ کو میرا ایک پیغام ہے، عاصم منیر صاحب، آپ کی اور ارم صاحبہ کی ویڈیوز میں لیک کروں گا. آپ کی جو دختر ہیں نا ان کی سہاگ رات کی ویڈیو بھی میں لیک کروں گا،
اور مسٹر چیف جسٹس آف پاکستان فراڈ عیسیٰ صاحب، آپ کی بھی میں ویڈیو لیک کرنے جا رہا ہوں، اکھاڑو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ اوور ٹو یو سر، اور سب کو اللہ زبردست حافظ میری طرف زبردست، سے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بھائی تالیاں، عابد بھائی تالیاں۔ بی ایف ٹی بھائی، عنایت لالا سے ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا بھی۔ آپ یہ جو سب لوگ بات کر رہے ہیں کہ سوال کریں۔ پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی جیتے گی، یار یہ جو بات کر رہے ہیں نا، پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی جیتے گی، یہ آپ ان لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی جو تھنکنگ ہے نا، جو ان کی سوچ ہے، وہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ ہی نہیں کر رہی۔ جو یہ بس یہی انہوں نے ایک راگ لاپا ہوا ہے۔ ندیم بھائی ایک منٹ، میری بات سنیں نا، ایک منٹ عابد بھائی ابو حمدان صاحب، ایک کراٹے منٹ لیول بھائی۔ کو اٹھانا ہے یار۔ اسی لیے یار میں بات نہیں کرتا۔ وہ پتہ ہے کیا، یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں، عنایت لالا نے پہلے بھی کافی دیر اس پہ بات کی ہے اور کر رہے ہیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کو ہم جیتے ہیں، پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی جو بات کرتے ہیں نا، وہ پی ٹی آئی کو جیتنے کے لیے یہ نہیں کر رہے۔ آپ دعا کریں کل انشاءاللہ جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کی جو فارم ہے وہ جمع ہو جائیں، وہ نامزد ہو جائیں، تو یہ سارا کام بعد میں ہوگا۔ اور ادھر بیٹھ کے یہ باتیں کرنا کہ جیتے گی، بھائی میرے انہوں نے سارا ملک داؤ پہ لگا دیا ہوا ہے۔ آپ کی پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن پہ لگانے کے لیے نا، انہوں نے سارے ملک کا ایک حساب سے وہ سودا کر دیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک مثال دینا تو نہیں چاہتا، باقی چھوڑو جو بھی ہے۔ عنایت لالا اگر فرض کریں ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کا کسی حلقے سے نامزد نہیں ہوتا، تو پھر پی ٹی آئی سپورٹر کو آگے والا لائے عمل کیا تیار کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اگر آپ کو کنکلوڈ کر دیں تو شکریہ۔ جی ندیم بھائی بات سنیں، اس پر رات کو ہم نے بہت لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اوسی بھائی کو پتہ ہے۔ اور میں نے جب یہی باتیں کی جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ ہوگا ہی نہیں تو پھر الیکشن کیسے، تو اس پر مجھے فہیم بھائی تھوڑا ناراض ہوئے، کہتے ہیں کہ یار یہ تو مایوس۔ میں نے سنا تھا رات کو بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ بار بار جو ہم راگ لاپتے ہیں نا کہ پی ٹی اے وہ جیتے ندیم بھائی اس پہ میں گی، آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں نا آپ، وہ پنجابی میں ایک مثال ہوتی ہے، کاندھ وچ سوٹا چننا، ٹھیک ہے نا، یعنی دیوار کے اندر ڈنڈا، میں اردو میں بتا دوں باقی بھائی بھی میں سے، دیوار کے اندر ڈنڈا گھسانا۔ دیکھیں یہ لالا آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے، اگلی لائے عمل ہمارا، اگر 90% عوام کو یہ 1% غدار، 1% وردی والے فوجی غدار اور ان کے جو ہے سرپرستی میں چلنے والے جرائم پیشہ مافیا، سیاسی مافیا، یہ 1% لیگ ہے اس پاکستان کی، ٹھیک ہے، اگر یہ ہم 90% پاکستانیوں کو بے دخل کرتے ہیں ہماری سرزمین سے، ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک 14 نکاتی عبوری آئین تشکیل دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے پوائنٹس ہیں میرے پاس ہیں، آپ کہیں گے ہم شیئر بھی کر دیں گے آپ کے ساتھ، کبھی میٹنگ کریں گے۔ 14 نکاتی ہمارا ایک عبوری آئین ہونا چاہیے، اور اس عبوری آئین کے اوپر ہم ریفرینڈم کروائیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ان ایکشن اس آئین کو لے کے آئیں، اور ہم ان کے متوازی ایک حکومت کے قیام کا اعلان کر دیں۔ کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ جی بالکل، یہی چیزیں تو میں ابتدا سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جناب، کہ ہمیں یہ ملک اس وقت اس نظام سے جب چھٹکارا آپ پائیں گے، آپ نے ریفرینڈم کرانا ہوگا۔ وہ ریفرینڈم جو آئین میں ہے، آئین تو اس ملک میں ہے نہیں، آئین کا تقاضا ہے کہ آپ اسمبلی سے اجازت لیں گے، 2/3 میجارٹی کے بعد آپ کا ریفرینڈم ہوگا۔ آپ جو نظام بدلنا چاہتے ہیں، مطلب وہ نہیں لالا میری پارلیمنٹ۔ بات نہیں سمجھے، نہیں میری بات نہیں، میں اپنی بات نہیں سمجھا پایا آپ کو، میں اپنی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو سسٹم سے باہر لے آئیں۔ یہ جو مافیا کا سسٹم ہے، اس میں تو وہ بندوق لے کے بیٹھا ہے فوجی آگے، اس نے آپ کو اندر نہیں جانے دینا، ٹھیک میں ہے، ادھر دروازے ہی کے آ آپ۔ رہا ہاں جی، ہم ہوں۔ اپنا ایک جو عوام اپنا ایک ریفرینڈم ہم آن لائن ریفرینڈم کروا لیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے طریقے سے ایک ریفرینڈم کروا لیں، دنیا کے تقریباً تمام آبزرونگ باڈیز کو ہم انگیج کریں اس کے اندر، تمام جو پیرل طاقتیں ہیں دنیا کی اس کو اس کے اندر ہم انگیج کریں، انگیج کرنے کے بعد ہم ایک عوامی آئین کو عمل درآمد کروائیں، ٹھیک ہے، ان کے نظام کے متوازی ہم کرائیں، ان کی کوئی اسمبلی نہیں ہمیں چاہیے،
آپ بات نہیں میری سمجھ رہے. آپ بار بار ادھر جاتے ہیں ان کی اسمبلی میں میں بیٹھنا، جا کے اس کی اسمبلی میں بیٹھنے کی، اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. میں ابتدا میں کچھ اور کہہ رہا تھا. چلو بہرحال آپ کی بات اچھا کو جواب اناج دیتی ہے. بھائی، اناج بھائی، یہ جو کوشچن وہ بندے کر رہے ہیں نا کہ جو بندوں کو کاغذ نہیں دے رہے، سب سے پہلے تو دیکھیں آج کا دن جو ظاہر گل ہے پاکستان میں بھی، یہاں بھی یو کے میں بھی ڈیٹ چینج ہو گئی ہے، خیر 12 کا بار ٹائم ہے، آج جو ہے نا آخری دن ہے. تو جن لوگوں کے کاغذ نہیں نا وہ جمع ہونے دے رہے، وہ پہلا کام تو اپنا وکیل کر کے ہائی کورٹ میں اپلائی کر دیں، درخواست دے دیں، اور دوسرا اگر ہائی کورٹ بھی ان کے خلاف فیصلہ کرتی ہے پھر وہ سپریم کورٹ میں بھی جائیں. وہ جو ہے نا ٹائم، کیونکہ ایک دم تو فیصلہ کر نہیں سکتا کوئی، وہ قانونی طریقے سے اپنی جنگ جاری رکھے. اور جو او سی بھائی کہہ رہے ہیں نا، پاکستان میں اگر آپ نے تبدیلی لانی ہے نا تو وہی ایک واحد حل ہے، باقی کوئی حل نہیں ہے اس کام کا. کہ یہ جو تھوڑے سے محکمے والے جو ظلم کر رہے ہیں ان کو لٹکایا جائے. اب یہ جو ہے نا یہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے. میں ادھر ہی آ رہا تھا. تھوڑی سی غلطی میرے سے ہوئی کہ میں نے لمبا کھینچ لیا. دیکھیے یہ جو بات کر رہے ہیں میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ 1% بھی نہیں ہے یہ لوگ، یہ کمپنی والے. یہ 1000 میں ایک بنتے ہیں، 1000 میں بس ایک ہی بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو ان کو ہم اتنا اختیار دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے، یہ ناممکن سی چیز ہے. اس نظام کو ختم کرنا، اس کمپنی کو ختم کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں. ہم اپنا ریفرینڈم کی جہاں تک یہ بات کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ آن لائن ریفرینڈم کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے ادارے آپ کو دیکھیں گے کہ ایک اس ملک کے ساتھ نہ کوئی تجارت کرے گا، نہ اس ملک میں کوئی انویسٹ کرے گا. یہ کب تک ہمارے سامنے ٹھہریں گے؟ دیکھیں آپ لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ ان لوگوں کو کیسے ہم گرائیں گے، آپ گرا چکے ہیں انشاءاللہ. یہ جو کچھ حرکات ابھی کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو گرا نہیں سکے، یہ آپ کو عمران خان سے دور نہیں کر سکے، عمران خان کو یہ توڑ نہیں سکے. اس لیے یہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں اس کی امید ہمیں پہلے سے تھی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ عمران خان کی زندگی میں، عمران خان کی حکومت میں ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے. اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہو. دیکھیے جب بھی کسی قوم کو کوئی قوم اٹھتی ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ تو 5-6 لاکھ کی فوج ہے، اگر آپ کی 50 لاکھ فوج بھی ہو جائے یہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. عوام کے بغیر فوج کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں ہر طریقے سے پاکستانی عوام کو جگانا ہے اور اسی پہ کام شروع ہے. اور اس سے سب سے بڑا مثال یہ ہے کہ عوام یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک شہزادے جیسا انسان اس قوم کے لیے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے، لیکن عوام اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. یہ کب تک سوئیں گے گھروں میں؟ میں تو بار بار کہتا ہوں، جو اوسی بھائی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں اس میں تو مہینے نہیں لگنے، اس میں تو 8-10 گھنٹے لگنے ہیں. اگر 1000 میں ایک آدمی بھی باہر نکل آیا تو یہ 10-12 گھنٹوں کا کھیل ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن کیا، آج کا دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے. یہ تو سلیکشن ہے، یہ تو مطلب نوٹنکی ہے. جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو کاغذات یعنی ایکسیپٹ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ہم آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو ہائی کورٹ میں کون بیٹھا ہے، سپریم کورٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ میں بیٹھا کون ہے، ٹریبیونل میں جائیں گے تو وہاں کون بیٹھا ہوا ہے. ان سے امید رکھنا ہمیں نہیں چاہیے، لیکن ہاں جانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ان کے پاس بہانہ ختم ہو جائے کہ بھائی عوام نے ایکسیپٹ کر لی. عوام ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو آپ عوام سے کیسے ایکسیپٹ کرائیں گے؟ عوام چلو انہی غدار عدالتوں کے سامنے جا کر پھر بھی حاضر ہوں گے، اور تاکہ کل یہ کوئی نہ کہے کہ ان لوگوں نے خود کچھ نہیں کیا. ہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ڈیبیٹ جاری ہے، اس طرح نہیں ہے کہ ڈیبیٹ ختم ہو گیا ہے یا ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہتھیار انہوں نے ڈالے ہیں، ہتھیار ڈالنا عنایت ان لال ایک کوشچن کا وتیرہ ہے. جی اچھا ایک کوشچن ہے. اچھا اپنا اوسی بھائی، تقریباً 50 ہمارے ویورز ہو گئے ہیں. اگر ہم ایک بار وہ اپنی فنڈنگ کی بات کر لیں، کیا خیال ہے آپ کی اوسی ذرا بھائی؟ جلدی کیجئے، پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں. آپ ذرا جلدی کیجئے. جی بی ان ایف کو پی بھی کریں بتا جی، دیں کریں کہ آپ 50 آپ پتہ نہیں اپنی کہاں کریں. سے آ گئے. 50 لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. تو چلو ویلکم ٹو سارے لوگ جو بھی آئے ہیں، 50 آپ کو ویلکم ہے. اچھا ہم PTIoverseas.com یہ ایک ویب سائٹ ہے، پورٹل ہے. اس پہ آپ جائیں گے PTIoverseas.com، تھرڈ آپشن آتی ہے ریسٹ آف دا ورلڈ کی.
وہاں پر آپ کے پاس پھر 2 آپشن آئیں گی. ایک ہے کہ ریفرڈ بائی، تو آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاک، اور اس کے بعد کنٹری آئے گی، کنٹری آذربائیجان، سٹی باکو، اور اسٹریٹ ہے 786 بسم اللہ اسٹریٹ. 5 پاؤنڈ سے 4000 پاؤنڈ تک آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ خان صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا میسج لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے. جیسے آپ کے پاس ریسیٹ آئے گی، جیسے مانی بھائی نے لگائی ہے، اپنے عابد بھائی نے لگائی ہے، تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں. اس پہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی ہوتی، اور یہ آپ اپنے پیج پہ اپلوڈ کر دیں باقی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے. تو جہاں تک آپ ہو سکتا ہے خان کے اس مشن میں پاکستان بنانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں.